नाजरीन ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम पर एक दो वीडियोस देखते हैं, गूगल पर मौसम चेक करते हैं और फिर ऑफिस जाने से पहले अपनी पसंदीदा न्यूज़ ऐप पर ताज़ा खबरें पढ़ते हैं। ये सब रोज़मर्रा की मामूली आदतें लगती हैं, लेकिन दर हकीकत यही वो लम्हात हैं जब आपका कीमती डाटा हर लम्हे जमा, महफूज और बाज़ औक़ात बेचा जा रहा होता है, बग़ैर आपकी वाज़ेह इजाज़त के और बग़ैर किसी ट्रांसपेरेंसी के। नाज़रीन, डाटा को आज की दुनिया का नया तेल या सोना कहा जाता है। जिस तरह तेल ने पिछली सदी में मईशतों, जंगों और ताकत के तवाज़ुन को बदल दिया था, वैसे ही आज डाटा ने टेक्नोलॉजी, सियासत, मीडिया और हत्ता के इंसान के ज़ाती फ़ैसलों तक को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। मगर सवाल ये है कि ये डाटा जाता कहाँ है, इससे फ़ायदा कौन उठाता है और सबसे अहम बात, इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। हम अक्सर सुनते हैं कि आपका डाटा लीक हो गया, फ़लाँ ऐप आपकी प्राइवेसी ख़तरे में डाल रही है या बड़े इदारे आपकी मालूमात बेच रहे हैं। लेकिन आम शहरी के जहन में ये सवाल वाज़ेह नहीं होता कि आखिर इनके मामूली लगने वाले डिजिटल रवैयों की अहमियत क्या है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी को मालूम हो जाएगा कि आप कौन सी फ़िल्में देखते हैं या आपको किस किस्म की कपड़े पसंद हैं। इसका जवाब पेचीदा ज़रूर है, मगर समझने के काबिल है। नाज़रीन, डाटा वो ताकत है जो किसी फ़र्द की सोच, राय, ख़रीदारी और हत्ता के वोट देने के फ़ैसले को भी मुतासिर कर सकती है। यही वो जगह है जहां डाटा बेचने का खेल शुरू होता है, और इस खेल में शामिल खिलाड़ी आम नहीं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां, इश्तिहारी नेटवर्क्स, ऐप डेवलपर्स और बाज़ औक़ात हुकूमतें तक इसमें शामिल होती हैं। एक मोबाइल ऐप जो मुफ्त मिलती है, ज़रा सोचिए वो मुफ्त क्यों है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अरबों डॉलर का बिजनेस करता है मगर सार्फिन से कोई बराह रास्त फीस नहीं लेता, वो कमाई कहाँ से करता है। असल जवाब यही है कि अगर कोई प्रोडक्ट मुफ्त है तो समझ लीजिए कि प्रोडक्ट आप खुद हैं। मगर बात सिर्फ यहाँ तक महदूद रही। आपकी लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया पर की गई सरगर्मियाँ, हत्ता कि आपके चेहरे के तासुरात भी अब डाटा कहलाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत अब ये तमाम डाटा सिर्फ महफूज नहीं किया जाता, बल्कि इसे एनालाइज किया जाता है और समझा जाता है कि इसकी बुनियाद पर आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से कैसे टारगेट किया जाए। आइए अब हम इस खेल की गहराई में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये डाटा जमा कैसे किया जाता है, कौन सी कंपनियां इसमें एक्टिव हैं और क्या ऐसे कोई कवानीन मौजूद हैं, और इसके हमारे मुआशरे, सियासत और ज़ाती ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं। जब भी आप किसी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे इजाज़त मांगी जाती है। क्या ये ऐप आपकी लोकेशन तक एक्सेस हासिल कर सकती है? क्या ये ऐप आपकी गैलरी देख सकती है? क्या ये ऐप माइक्रोफ़ोन और कैमरा इस्तेमाल कर सकती है? हम में से अक्सर लोग बग़ैर पढ़े अलाउ या एक्सेप्ट का बटन दबा देते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है और हम समझते हैं कि ये सब रूटीन मैटर है। मगर हकीकत ये है कि आप हर बार अपनी ज़ाती मालूमात का दरवाज़ा किसी और के लिए खोल रहे होते हैं, और ये सिर्फ आपकी ज़ाती तस्वीर या वीडियोज़ नहीं, ये आपकी सोच, तर्ज़ ज़िंदगी, तरजीहात और रवैयों का एक डिजिटल स्केच होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लिंक्डइन, ये सब आपके हर लाइक, कमेंट, पोस्ट, शेयर और सर्च को महफूज करते हैं। आप किस चीज़ पर कितने सेकंड रुके, किस वीडियो पर दोबारा क्लिक किया, किन लोगों से चैट की, ये सब इन कंपनीज़ के पास मौजूद होता है। फ्लैश लाइट से लेकर कुरान ऐप तक मुफ्त मिलने वाली बेशतर ऐप्स आपके डाटा तक रसाई हासिल करती हैं, और इनका असल बिजनेस मॉडल डाटा माइनिंग होता है, ना कि सिर्फ सर्विस देना। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां आपको एक मैसेज मिलता है कि दिस साइट यूजेस कुकीज़। अगर आपने कभी सोचा हो कि ये कुकीज़ आखिर क्या हैं, तो जान लीजिए कि ये वो छोटी फाइलें होती हैं जो आपके कंप्यूटर में महफूज हो जाती हैं और आपके ऑनलाइन रवैये को ट्रैक करती हैं। मसलन, आपने एक बार जूतों की सर्च की, फिर अगले दिन आपको हर वेबसाइट पर शूज़ के इश्तिहार नज़र आने लगेंगे। यही कुकीज़ का कमाल है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल डाटा हब है। आपकी हर सर्च, हर वीडियो जो आप यूट्यूब पर देखते हैं,
ہر لوکیشن جس پر آپ گوگل میپس کے ذریعے جاتے ہیں سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ اسمارٹ ٹی ویز، گوگل ہوم، الیکسا، حتیٰ کہ آپ کے اسمارٹ ریفریجریٹرز تک، یہ سب روز بروز انٹرنیٹ آف تھنگس کی شکل میں آپ کی زندگی کا حصہ بن رہے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر کی تفصیلات باہر بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ پبلک وائی فائی استعمال کرتے ہیں جیسے کسی کیفے، ایئرپورٹ یا مال میں، تو جان لیں کہ یہ نیٹ ورک آپ کی تمام آن لائن ایکٹیویٹی کو دیکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر ویب سائٹس HTTPS پر محفوظ نہ ہوں۔ ڈیجیٹل دنیا میں کانسینٹ یعنی اجازت محض ایک خانہ پوری بن کر رہ گئی ہے۔ جب کوئی ایپ آپ سے 20-25 صفحات پر مشتمل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر دستخط کرواتی ہے تو کیا واقعی آپ نے وہ سب کچھ پڑھا ہوتا ہے؟ اور اگر نہ پڑھا ہو تو کیا یہ واقعی رضامندی کہلائے گی؟ یہ قانونی فریب کا ایسا جال ہے جو اربوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ میں نے ایکسیپٹ کیا تھا اس لیے میں خود ذمہ دار ہوں، یہ جملہ وہ کمپنیز بار بار دہراتی ہیں جنہوں نے آپ کے ڈیٹا سے اربوں ڈالر کمائے مگر آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ یاد رکھیے، اصل مسئلہ اجازت کا نہیں، معلومات کے عدم توازن کا ہے۔ یعنی صارف کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس بٹن کو دبا رہے ہیں اس کے نتائج کتنے گہرے اور دور رس ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ڈیٹا صرف محفوظ نہیں کیا جاتا، اسے بیچا بھی جاتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنیاں، ڈیٹا بروکرز، سیاسی کمپنیز، ایڈ نیٹ ورکس، یہ سب اس ڈیٹا کے خریدار ہیں اور قیمت کبھی صرف چند روپے فی فرد، مگر اجتماعی طور پر یہ کاروبار اربوں ڈالر کا ہو چکا ہے۔ کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل میں لاکھوں امریکی شہریوں کے فیس بک ڈیٹا کا غلط استعمال کیا گیا تاکہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں رائے عامہ کو تبدیل کیا جا سکے۔ بھارت میں 2019 کے انتخابات کے دوران ووٹرز کی نفسیاتی پروفائلنگ کر کے مخصوص حلقوں کو جذباتی ویڈیوز اور ٹارگیٹڈ فیک نیوز بھیجی گئیں تاکہ وہ ایک خاص پارٹی کے حق میں ووٹ دیں۔ پاکستان میں ملنے والے متعدد مفت VPN ایپس بھی اپنے صارفین کا ڈیٹا باہر بھیج رہے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگوں نے ڈیٹا بروکر کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن انہی لوگوں نے شاید سب سے زیادہ آپ کی پرائیویسی پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ وہ ادارے یا کمپنیاں ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے آپ کا ذاتی ڈیٹا اکٹھا کریں، اسے آرگنائز کریں، آپ کی ایک مکمل ڈیجیٹل فائل تیار کریں اور پھر وہ فائل دوسرے کاروبار، سیاسی تنظیموں یا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو بیچیں۔ یہ فائل صرف اتنی محدود نہیں ہوتی کہ آپ کا نام، نمبر، ای میل یا عمر کیا ہے، بلکہ یہ اتنی گہرائی میں جاتی ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، کتنی دفعہ آپ موٹے ہوئے یا وزن کم کیا، آپ کا مزاج کس طرح کا ہے، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا نہیں، کن فوبیاز یا بیماریوں سے متاثر ہیں، یہاں تک کہ آپ کی شادی کتنے دن چلے گی اس پر بھی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ بروکرز کہاں بیٹھے ہیں؟ بیشتر ڈیٹا بروکر کمپنیاں امریکہ، برطانیہ، یورپ اور اب بھارت میں موجود ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ باقاعدہ ڈیٹا بروکر بزنس کا کوئی قانونی ڈھانچہ موجود نہیں، لیکن مختلف ذرائع سے ڈیٹا مسلسل باہر جا رہا ہے۔ موبائل اپلیکیشنز، خاص طور پر وہ ایپس جو گوگل پلے اسٹور پر دستیاب ہیں اور فری ہوتی ہیں، ان میں اکثر آپ کا ڈیٹا کسی غیر ملکی سرور پر محفوظ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں مختلف نیٹ ورکس کے صارفین کی مکمل تفصیلات لیک ہو کر آن لائن بکتی رہیں۔ کس کا CNIC، کہاں کا پتہ، کتنی سمز اور استعمال کا پیٹرن۔ بینک اور آن لائن شاپنگ پلیٹ فارمز، اکثر پاکستانی ای کامرس ویب سائٹس یا موبائل بینکنگ ایپس میں سیکیورٹی کے سخت مسائل موجود ہیں جن کے ذریعے ہیکرز یا غیر قانونی نیٹ ورک صارفین کا ڈیٹا نکالتے ہیں۔ ڈیٹا 4 مرحلوں میں بیچا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ ڈیٹا مختلف سافٹ ویئرز، ایپس، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پروفائلنگ کے ذریعے AI کی مدد سے ہر ایک کنزیومر کی ایک ڈیجیٹل فائل تیار کی جاتی ہے جس میں اس کے مزاج، اس کی پسند ناپسند اور اس کی ہیبٹس کے بارے میں تفصیلی معلومات ہوتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں صارفین کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، مثلا نوجوان مرد جو جذباتی ویڈیوز پر جلد متاثر ہوتے ہیں، خواتین جنہیں جلدی وزن کم کرنے والی دوائیں پسند ہیں، وہ افراد جو معاشی طور پر غیر محفوظ ہیں اور قرض کی پیشکش کے لیے موزوں ہیں۔ اور چوتھے اور آخری مرحلے میں یہ معلومات مخصوص کمپنیز، سیاسی جماعتوں، مارکیٹنگ ایجنسیز یا حتیٰ کہ فیک نیوز پروڈیوسرز کو دی جاتی ہیں
تاکہ وہ ان افراد کو نشانہ بنا سکیں۔ اشتہاری کمپنیاں جانتی ہیں کہ کس وقت آپ کو کس چیز کا اشتہار دکھانا ہے تاکہ آپ خریدنے پر مجبور ہوں، چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو۔ سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، کن جذبات سے کھیلنا ہے اور کس نیریٹو سے آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ جعلی نیوز نیٹ ورکس جانتے ہیں کہ آپ کس موضوع پر زیادہ رد عمل دیتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے سامنے صرف وہی مواد رکھیں گے جس سے آپ مزید الجھن، خوف یا غصے میں مبتلا ہوں۔ بین الاقوامی طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر کسی ملک کے عوام کی ذہن سازی کر لی جائے تو ان کی حکومت پر اثر انداز ہونا آسان ہو جائے گا۔ یہی ففتھ جنریشن وارفیئر کی ایک خاموش مگر مہلک شکل ہے۔ جب ہر طرف سے معلومات کی بوچھاڑ ہو جائے آپ پر، جب آپ کا فون، آپ کا کمپیوٹر، آپ کی گاڑی اور حتیٰ کہ آپ کا پنکھا بھی ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہو، تو یہ سوال ابھرنا فطری ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ اور اگر نہیں تو ہم آزادی کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ ڈیجیٹل دور میں آزادی کا مطلب صرف نقل و حرکت کی آزادی نہیں، بلکہ اپنے ذہن، اپنی پسند، اپنی شناخت اور اپنی پرسنالٹی پر کنٹرول کا نام ہے۔ اگرچہ دنیا کے طاقتور ادارے اور ڈیٹا بروکرز بڑی سطح پر کام کر رہے ہیں، لیکن عام انسان بھی اپنی معلومات کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہر اپلیکیشن انسٹال کرتے وقت اس سے مانگی جانے والی اجازتوں کو ضرور دیکھیں۔ اگر فلیش لائٹ ایپ آپ سے کیمرہ، مائک اور لوکیشن کی اجازت مانگیں تو فوراً سوال کریں کیوں؟ یاد رکھیں، اگر کوئی پروڈکٹ مفت ہے تو اصل پروڈکٹ آپ خود ہیں، خاص طور پر وہ ایپس جو مذہبی یا جذباتی موضوعات پر فری دی جاتی ہیں۔ بیشتر فری وی پی این ایپس خود ڈیٹا چوری کرتی ہیں۔ اگر آپ کو پرائیویسی چاہیے تو صرف قابل اعتماد اور معروف وی پی این استعمال کریں، چاہے تھوڑا خرچ کرنا پڑے۔ اپنے تمام اکاؤنٹس کے لیے مختلف مضبوط پاس ورڈز رکھیں اور ہر ممکن جگہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آن کریں۔ ایسے براؤزر ایکسٹینشنز استعمال کریں جو ٹریکرز کو بلاک کریں، اور ہر ویب سائٹ پر کوکیز کو الاؤ آل کرنے کی بجائے صرف ضروری کوکیز کی اجازت دیں۔ اپنی لوکیشن، فیملی کی تصاویر یا روزمرہ روٹین کو عام کرنے سے گریز کریں۔ جو چیز آپ دوستوں کے لیے شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی ڈیٹا بروکر کے لیے بزنس ہے۔ ڈیجیٹل غلامی سے نکلنے کا عمل صرف انفرادی نہیں، یہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کا آغاز حکومت، عدلیہ اور قانون ساز اداروں سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگرچہ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل کا مسودہ 2019 سے زیر غور ہے، لیکن آج تک یہ باقاعدہ قانون نہیں بن سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو ڈیجیٹل لٹریسی پر بھی زور دینا چاہیے۔ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر یہ باقاعدہ طور پر موجود ہو تو آج اتنے سارے لوگ آن لائن سکیمز کا نشانہ بن رہے ہیں، اس سے بچت ہو سکتی ہے۔ نصاب میں پڑھایا جائے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، کیسے بیچا جاتا ہے۔ حکومت، میڈیا اور این جی اوز کو اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ لوگ آن لائن ورلڈ میں محفوظ رہ سکیں۔ گوگل، فیس بک، ٹک ٹاک اور دیگر عالمی پلیٹ فارمز پر لازم کیا جائے کہ وہ مقامی دفاتر کھولیں۔ پاکستان میں ان میں سے کوئی دفتر موجود نہیں ہے، تاکہ یہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ڈیٹا سٹور کریں اور کنزیومرز کی شکایات کو 24 گھنٹوں میں حل کریں۔ ہم اب ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں جنگیں میدان میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل سکرینز پر لڑی جاتی ہیں، جہاں گولیاں نہیں چلتی بلکہ ڈیٹا، جذبات، خبروں اور ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا سے قوموں کو جھکایا جاتا ہے۔ آزادی رائے اور آزادی پرائیویسی اب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر پرائیویسی گئی تو رائے بھی اپنی نہ رہے گی۔ اگرچہ دنیا کا زیادہ تر ڈیجیٹل نظام اب بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے قبضے میں ہے، جیسے ایمیزون، میٹا، گوگل، ٹک ٹاک، مائکروسافٹ، لیکن دنیا کے کئی ممالک، ادارے اور عوامی گروہ ایسے ہیں جو اس جدید غلامی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر چکے ہیں۔ ان کی جدوجہد ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھ رہی ہے جہاں ہر شخص کی نجی زندگی مقدس مانی جاتی ہے۔ جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن یورپی قوانین دنیا میں سب سے سخت اور واضح ڈیٹا پرائیویسی قانون ہے۔ یہ قانون 2018 میں نافذ ہوا، اور اس کے تحت ہر کمپنی کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ صارف کا کون سا ڈیٹا لے رہی ہے اور کیوں۔ صارف اگر اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا چاہے تو کمپنی پر لازم ہے کہ وہ رائٹ ٹو بی فارگٹن پر عمل کرے۔ صارف کو اپنی مرضی سے رضامندی دینی ہوتی ہے، زبردستی نہیں۔ اگر کوئی کمپنی اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس پر کروڑوں یورو کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔
فیس بک کو صرف GDPR کی خلاف ورزی پر 1.2 بلین یورو جرمانہ ہو چکا ہے۔ اگرچہ امریکہ میں قومی سطح پر GDPR جیسا کوئی قانون نہیں، مگر بعض ریاستیں اپنی سطح پر زبردست اقدامات کر رہی ہیں۔ بھارت نے بھی 2023 میں ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ منظور کیا، جو ایک طرح صارفین کو حق دیتا ہے کہ وہ کمپنیوں سے اپنے ڈیٹا کی ڈیٹیل مانگ سکیں، لیکن دوسری طرف ریاست کو کئی امور پر غیر محدود اختیار دیتا ہے۔ یعنی اگر حکومت کہے کہ قومی سلامتی کی خاطر ڈیٹا چاہیے تو کوئی کمپنی انکار نہیں کر سکتی۔ یہی دوہرا معیار بھارت کو ڈیجیٹل کنٹرولڈ اسٹیٹ بنا رہا ہے۔ چین میں ڈیٹا پرائیویسی کے قوانین موجود ہیں، مگر ریاستی نگرانی اتنی طاقتور ہے کہ ہر شہری کا چہرہ، حرکات اور آن لائن سرگرمیاں حکومت کے ریکارڈ میں آ جاتی ہیں۔ چین میں سوشل کریڈٹ سسٹم کے ذریعے شہریوں کو ان کے ڈیجیٹل رویے کی بنیاد پر سزا یا انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کی جھلک ہے جہاں ہر فرد صرف ایک کوڈ ہے، ایک نمبر۔ پاکستان کے پاس آج موقع ہے کہ وہ ان ممالک کی کامیاب اور ناکام مثالوں سے سیکھے۔ آزادی کا مفہوم اب بدل چکا ہے۔ ہم صرف اپنے جسموں کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم اپنے ذہن، اپنی معلومات، اپنی پسند، اپنی شناخت کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ کسی سرحد پر نہیں بلکہ ہر سکرین پر لڑی جا رہی ہے۔ ہر موبائل پر، ہر ایپ پر، ہر کلک پر آپ کا ڈیٹا بک رہا ہے۔ اگر آپ خاموش رہے تو کل صرف آپ کا ڈیٹا نہیں، آپ کا اختیار، آپ کا ذہن اور آپ کا وجود بھی بک جائے گا۔ اگر ہم نے آج نہ آنکھ کھولی تو آنے والی نسلیں صرف ورچوئل سلیوز ہوں گی، جو اپنی مرضی سے کچھ نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔